अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले इस बाबा जी की फजूलियात सुनना, फिर इस पर बात करते हैं। One other thing I'd like to clarify is the issue of stunting. A lot has been mentioned about that, malnutrition and stunting, and one important reason for stunting has been missed out in our narrative, and that is actually cultural. First cousin marriages are also a major cause of stunting according to the medical sciences, and I think that also needs to be incorporated. More than most Muslim countries, Pakistan is leading in intermarriages and it leads to over time occasionally to stunting. डॉक्टर्स आवाम को क्या क्या थक गए कि कजन मैरिजेस मत करो, अपने खानदान के अंदर शादियां मत करो, खानदान से बाहर शादियां करो आप, लेकिन इसको कभी रिलीजियस इशू बना दिया जाता है, कभी सोशल इशू बना दिया जाता है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, इसको गौर से देखें। सर मेरे 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मसला। वो क्या बीमारी है? सर वो उनके जो बड़े होंगे उनके पट्टे कमजोर होते जाएंगे, आखिरकार वो 4 पे जा रही है। आपके तीनों बच्चों को या चारों बच्चों को ये बीमारी क्यों हुई? सर ये कज़न मैरिज की वजह से, क्योंकि मेरा दादा उसका मेरी बीवी का परदादा बनता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक पुलिस वाला बोल रहा है कि मैंने कजन मैरिज की है और उसकी वजह से मेरे बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इशू है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें बच्चों के पट्टों के अंदर एक मखसूस प्रोटीन सही से नहीं बनता, उसकी वजह से उनके पट्टे कमजोर हो जाते हैं। और ये एक बीमारी नहीं है, ऐसी और भी कई बीमारी हैं। आंखों की बीमारी होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, खून की बीमारी होती है थैलेसीमिया, खून की बीमारी होती है हीमोफीलिया, और आमतौर पर जो कजन मैरिजेस होते हैं इसमें मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस भी होते हैं। ऐसी कई बीमारियां हैं जो कजन मैरिजेस से ज्यादा होती हैं, और जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स कजन मैरिजेस की वजह से बनते हैं उनका कोई मुकम्मल इलाज नहीं होता। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लिए हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हम आपको दवाइयां देंगे जिससे वक्ती तौर पर सुकून मिलेगा, लेकिन फिर से वो मसला हो जाएगा। ऐसे बच्चों को सारी उम्र टीके और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। इसीलिए ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि प्लीज कजन मैरिजेस मत करें। अगर आप कजन मैरिजेस करते हो तो आप एटलीस्ट शादी से पहले अपनी जेनेटिक स्क्रीनिंग जरूर करवा लो, ताकि आपको पता हो कि आपके खानदान के अंदर कौन कौन सी बीमारियों के रिस्क हैं, ताकि आप उन रिस्क से बच सको। और अगर इस सिलसिले में आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो आप मुझसे ऑनलाइन या फिजिकल अपॉइंटमेंट लेके रहनुमाई ले सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कज़न मैरिज। इस पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल की तरह इस पे भी बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, और बार बार कभी कोई वीडियो बना रहा है, कभी कोई वीडियो कोई इस पे बात कर रहे हैं कि बीमारियां फैलती हैं बच्चों में, ये होता है वो होता है, और इसके इतने मसाइल बता रहे हैं, इतना इसके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि इसकी हर डरामी कोई ना कोई इन्होंने फैलानी जो भी एजेंडा उधर से आ जाता है। इन्होंने कोई तहकीक नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, कोई सर्च करनी नहीं, खुद से कुछ देखना ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम देखें, हम इस्लाम से पूछें, हम कुरान से पूछें, नबी पाक की कोई हदीस देखें, लेकिन फजूल चीज़ें शामिल कर देते हैं। सबसे पहले मूसा शाह आपका मेरा कज़न, मेरा भाई, मेरा बहुत ज़्यादा प्यारा भाई दोस्त, उसकी वजह से, उसकी मदद से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे भाई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज ये इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे मैं इसके ऊपर सोचा ना कि इसके ऊपर यार वीडियो बनाते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सर्च करनी शुरू की, तो मेरे मुखालिफ की तनकीद भी देखी, फिर इसके हक़ में दलाइल भी देखे कि फर्स्ट कज़न मैरिज होनी चाहिए, वो भी देखी, नहीं होनी चाहिए वो भी वीडियोस देखी। जब मैं वो वीडियोस देखता था ना कि यार वो कह रहे हैं ये डिजीज़ फैलती हैं, थैलेसीमिया वगैरह, पता नहीं क्या क्या, कि इसकी वजह से फर्स्ट कज़न मैरिज अगर होगी तो ये बीमारियाँ फैलेंगी, ये इस तरह होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे, साइंस ये कहती है वगैरह वगैरह। मेरे खुद में दिल में यार डर आ जाता था यार कि वाकई ऐसा पता नहीं हो सकता है। जिस तरह वीडियो बनाते हैं, जिस तरह बैकग्राउंड म्यूज़िक बीच में डालते हैं, जिस तरह वो एक्सप्रेशन डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डरा देते हैं यार, जिस तरह वो तस्वीरें वीडियो चलाते हैं और साथ में दलीलें लेके आते हैं, तो बंदा यार वाकई देख के डर जाता है कि कोई कमज़ोर है। कज़न मैरिजेस में जो आपके जीन्स हैं वो वही रिपीट होते रहते हैं। खास तौर पर ये बात वहाँ भी बहुत एहतियात करनी चाहिए अगर फैमिली में कुछ बीमारियां चल रही। अच्छा, खास तौर पे थैलेसीमिया हो किसी को, तो थैलेसीमिया अगर फैमिली में हो फिर तो बहुत ज़रूरी है कि हमें उनकी जेनेटिक मैपिंग करके फिर शादी करनी चाहिए। और इसी तरह कुछ और बीमारियां भी हैं जो फैमिली में रन करती हैं। तो मेरे जो बेटों की शादी हुई है वो बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली हुई है, लेकिन जो बेटी थी वो फिर ये भी तो आपको देखना होता है ना कि अप्रोप्रिएट रिश्ता क्या हो। तो समहाउ मुझे यही लगा कि वो बच्चों की भी राय उसमें शामिल करके, तो इस वजह से। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर एक ही बहुत क्लोज फैमिली में बीमारियां होती रहें तो उसमें कुछ यानी शादियां होती रहें तो कुछ बीमारियां उसमें प्रिवेल करती हैं। और ये थैलेसीमिया और ब्लड से रिलेटेड बीमारियां खास तौर पर बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को इस बात का ख्याल रखें। यकीन हो
لیکن اگر جب سامنے میں نے جو اس کے حق میں فرسٹ کزن میرج ہونی چاہیے اس کے حق میں نے چیزیں دیکھی تو مجھے بڑا مزہ آیا دیکھ کے. میرا یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ آپ جو میرے چہرے پہ خوشی دیکھ پا رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ سب سے پہلے جو میں ابھی اس کے دلیل میں پیش کرنے جا رہا ہوں قرآن پاک کی آیت ہے. میں نے اس کے جو حق میں تھی ویڈیوز وہ بھی دیکھی، ویڈیوز بھی دیکھی، اس کے اوپر ٹیکسٹ بھی دیکھا، اس کے حق میں نا میں نے دلیلیں دیکھی. یہ ایک بات تھی. دلیلوں میں شامل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے گھرانے میں یہ ان کے قبیلے میں فرسٹ کزن میرج ہوئی ہے. کیا کیا خوبصورت دلیلیں انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ آگے آپ کو میں بتاتا ہوں. لیکن سب سے جو پیاری دلیل، سب سے پیاری جو بات مجھے لگی وہ یہ قرآن پاک کی آیت تھی جو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 50. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو اس کا ترجمہ ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، صحیح بین الاقوامی ترجمہ ہے اس کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کی ہیں اور آپ کے چچا زاد، چچی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بھی. 4 رشتے مولا نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 فرسٹ کزن کا ذکر کیا کہ آپ کے اوپر حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے نا جو چیزیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اس کی بھی وجہ کہ وہ انسان کو نقصان دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی، نقصان دیتی ہے. سور کا گوشت حرام کیا، نقصان دیتا ہے. اس طرح کی جو کھانے پینے والی یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو چیزیں حرام کی ہیں نا وہ انسان کو نقصان دیتی ہیں، انسان کی لائف میں وہ مسئلہ کرتی ہیں. جو چیزیں حلال کی ہیں وہ ذرا سا بھی مسئلہ نہیں کرتی. یہ آیت جب میرے سامنے آئی قرآن پاک کی، میں تو یقین اتنا 100% سے بھی زیادہ پکا ہو گیا. پہلے میں جب ویڈیو کے یہ آیت آنے کے پہلے میں نے وہ مختلف جو دلیلیں دیکھی اس کے حق میں، تب بھی میرا 100% یا اس سے بھی زیادہ جو میرا ایمان تھا نا وہ پکا نہیں ہو سکا تھا. حالانکہ میں نے دیکھی وہ دوسری بھی، لیکن بہت مضبوط دلیلیں ہیں وہ بھی. لیکن یہ آیت جب آئی سامنے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی کہ جب پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ پہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. انہوں نے یہ اسے 4 رشتے، ایک رشتہ بھی نہیں بتایا، 4 فرسٹ کزن کا ذکر کیا کہ آپ کے اوپر حلال ہے. اور یہ آیت کیوں اہم ہے؟ کیونکہ قرآن کریم خود 4 قسم کی کزن میرج کو جائز قرار دے رہا ہے. چچا زاد کو، چچی زاد کو، ماموں زاد کو، خالہ زاد کو. یہ تمام کزنز کی قرآن نے نام لے کر بتا دیا کہ یہ نکاح کے لیے جائز رشتے ہیں. اہم نقطہ اس کے اوپر یہ آیت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت نہیں ہے بلکہ اصول شریعت بیان کر رہی ہے. یہ رشتے حلال ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ رشتے حرام ہوتے تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ حلال رشتوں میں نہ کرتا، نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اجازت دیتے. بلکہ قرآن نے جن رشتوں میں نکاح حرام کیا ہے سورہ نساء 23 ان میں کزن کا نام موجود نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے. ان میں جن رشتوں کو نام حرام کیا ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے ان کے. تو جو نقصان دیتے ہیں، جو نکاح کے لیے حرام رشتے ہیں ان میں کزن کا ذکر ہی نہیں مولا نے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں کزن کا ذکر ہی نہیں کیا. تو سورہ نساء کی جو آیت ہے جن رشتوں سے نکاح حرام ہے، ماں سے رشتہ نکاح کرنا حرام ہے، بیٹیاں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، بہنیں، پھوپھی، خالہ، بھتیجیاں، بھانجیاں، سوتیلی بیٹیاں، ساس، بہو، ان میں کزن کا فرسٹ کزن کا ذکر ہی نہیں ہے. اگر یہ نقصان ہوتا تو 100% شور ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے اس کا. اب اس میں کزن کا ذکر ہے ہی نہیں. تو اب اس کی کچھ اور دلیلیں بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی دلیل موجود ہے اس کے حق میں، کزن میرج کے حق میں. تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی کوئی کزن میرج ہوئی ہے یا صرف یہ بس حکم ہے؟ کوئی کر کے بھی دکھایا، کوئی عملاً کر کے بھی دکھایا، یا صرف ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہے قرآن پاک میں؟ تو یہ پریکٹیکلی بھی اب آپ کو میں ثبوت دیتا ہوں. سب سے پہلے اس کے جو مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے، مجھے جو ایک پتہ نہیں اب ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جو ایک ٹک ٹاک وغیرہ، یوٹیوب وغیرہ ان کا چینل بھی ہے، مفتی ہیں، تو وہ ان سے مجھے بہت زیادہ اختلاف ہے. میں بہت سخت الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں ان کے خلاف. تو لیکن اس معاملے میں مجھے خوشی ہوئی
کہ ان کا بھی بیان موجود ہے اور بڑا واضح طور پر کھلم کھلا بیان موجود ہے کہ وہ فرسٹ کزن کے حق میں بات کر رہے ہیں اور بلکہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کرو یہ اچھا ہے یہ برا نہیں ہے. تو مجھے خوشی ہوئی. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. مجھے پوری دنیا میں کہیں بھی کزن سے شادی کا رواج نہیں ہے, اس کو بہن سمجھتے ہیں. ہندو بھی نہیں کرتے, انگریز بھی نہیں کرتے, شاید میرا خیال ہے یہودی بھی نہیں کرتے. کزن سے میرج کا رواج صرف کس میں ہے؟ اسلام. اور ایسا پکا ہے کہ اسلام نے جہاں یہ بتایا نا کہ کن کن عورتوں سے شادی تمہارے لیے حلال ہے, تو کزنوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک. اے نبی, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے چچا کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کے لیے خالہ کی بیٹیاں بھی, اور آپ کے لیے ماموں کی بیٹیاں بھی کیا ہے؟ الگ سے اللہ نے 4 عورتوں کا الگ نام لیا ہے. حالانکہ یہ تو ویسے بھی حلال تھی, لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کزن کو سچی مچی کی بہن قرار دے کر اس سے نکاح پر کیا لگائیں گے؟ پابندیاں. اور کچھ میڈیکل رپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی, یوں ہو جاتا ہے بچہ بغیر ٹانگ کے پیدا ہوتا ہے تو اندھا کاڑا پیدا ہوتا ہے. حالانکہ مسلمانوں میں تو ہمیشہ سے کزنوں سے ہی شادیاں ہوتی آ رہی ہیں. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے. صحیح ہے, ماشاءاللہ سب فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر کچھ لنگڑے ہو رہے ہیں تو جن میں کزنوں سے شادیوں کا رواج نہیں ہے, معذوری کا ریشو ان میں بھی اتنا ہی ہے. تو الگ سے اسلام نے کزن میرج کو پروموٹ کیا ہے, اس لیے کہ اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ مضبوط. اسلام رشتہ داری میں بڑا حریص ہے, رشتے جڑے آپس میں. پھر طلاق کا ریشو کم ہوتا ہے. کزن کو طلاق دو گے تو آپ ہی کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی بھی آپ کی بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے خالہ کی بیٹی سے نکاح کیا, اگر آپ طلاق دینے پر آؤ گے تو خالہ کس کو ٹارچر کرے گی؟ آپ کی اماں کو. ٹھیک ہے نا. غیروں میں شادی میں طلاق کا ریشو زیادہ. ایک تو اس لیے طلاق کا ریشو کم کزن میرج میں, دوسرا اس لیے بھی کہ بچپن سے دیکھا بھالا ہے, وہ قوم ایک ہے, کلچر ایک ہے, تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. جو دوسرے اختلافات ہیں ہم سے وہ رہیں گے اور رہنے بھی ہیں. میں بہت زیادہ سخت الفاظ بھی, یعنی ان کی ایک ویڈیو بھی اس کے حق میں بھی تھی نا کہ محرم میں شادیاں کرنا کے فائدے کچھ اس طرح کی. تو مجھے اس سے اختلاف ہے, بہت زیادہ اختلاف ہے. لیکن ابھی چونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے, اس کا ذکر نہیں کرتے. تو یہ جو آپ نے بات کی, آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے اس پہ بات کی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو مفتی, جو مولوی صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب, یہ بہت زیادہ جو اس طرح کی جو حکومت کی طرف سے یا امریکہ یا اسرائیل اس طرح کے کوئی ایجنڈا سامنے لے کے آتے ہیں نا, اس کے اوپر کم ہی بات کرتے ہیں. یہ درباری مولوی بن جاتے ہیں. تو جو آواز اٹھاتے ہیں, میں آپ کا بہت زیادہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اوروں نے بھی, مولانا اسحاق نے بھی بات کی, اور ایک اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ نام نہیں آتا, ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا, بہت زیادہ کھل کے بات کی اور بڑی واضح طور پر بات کی, کوئی لگی لپٹی نہیں. کوئی کئی لوگ آتے ہیں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی رشتے دار نکاح نہ کرو, یہ وہ بیماریاں خاندانی جڑیاں ہوتی. آج کل ڈاکٹر بڑا پھیلا رہا ہے کہ نظریہ کہ اپنے قرابت منداں نکاح نہیں ہونا چاہیے. ارے ایک حدیث ہی بنا کر دی کہ حضور نے فرمایا کہ تربو لا تلبو, باہر رشتے کریا کرو پھر تسی بیمار نہیں ہوگی. اور جنہیں لکھی ہے نا اپنی کتاب, اس دور کے بڑے اچھے نیک آدمی, مگر انہیں حاشیے لکھا تو میں نے لبا نہیں سراغ بھی کتنے ہے, اگر کوئی ڈھونڈ سکتا تو میں اطلاع دے دے یہ حدیثہ کتنے. تو میں پھر انہوں ڈھونڈیا بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی جی جی کتاب الفوائد المجید بہت اچھا انہوں نے لکھا کہ مجد الدین فیروز آبادی نے فلاں تو انہوں روایت کیا دنال دسیا بے کذاب وڈا بے ایمان آدمی جنہیں گل کہی ہے, اللہ کے رسول کچھ نہیں کرنا. اور امن تسی جانتے جے بے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کنا قریبی رشتہ, رسول اللہ کے چاچے کے پتر پر نکاح کیتا. پھر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دیتی. وہ حضرت علی تو بھی تھلے تے چاچے کے پتر سی نا, کیڈا رشتہ. پھر رسول اللہ کی پھپھی کی بیٹی یار گاہ وہ عثمان بیٹا, پھپھی کی بیٹی کا بیٹا اصل بھانجا لگتا, وہ بھی آپ نے نکاح کیتا. اور ابو العاص ابن ربیع سی جڑے حضرت خدیجہ کے بھانجے, انہوں نے بھی بڑی بیٹی حضرت زینب دیتی. تو یہ جعلی گلاں تے جعلی حدیثاں, اللہ کی پناہ منگو انہوں. صحیح اور خالص دین جڑا اس کی تلاش کرو. چھپا کے نہیں بات کی. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. تو اس کی دلیلیں دیکھتے ہیں آپ کے پریکٹیکلی بھی اس کا کوئی ثبوت موجود ہے کزن میرج کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں. تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کزن میرج غلط, نقصان دہ یا حرام ہوتی تو سب سے پہلے اسلام اسے روکتا, لیکن دین نے کہیں بھی اسے نہ حرام کہا نہ روکا.
اسلام کے سب سے عظیم گھرانے میں کزن میرج ہوئی. مولا علیہ السلام کی شادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے دونوں چچا زاد تھے. مولا علیہ السلام کی شادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی. اگر کزن میرج غلط ہوتی تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی شادی اپنے چچا کے بیٹے سے کر دیتے؟ مولا علیہ السلام کی شادی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے چچا کے بیٹے مولا علیہ السلام سے کی. اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ قریبی رشتہ ہے. یہاں سے کوئی وہ بیماریاں نہیں پھیل رہی ہیں وہ، یعنی اب یہ دیکھیں کہ وہ بات ایک میں نے سن رہا تھا، ہاں وہ جو ادھر میں چلاؤں گا بھی کہ 9/23 پہ، کہ وہ ایک بات کر رہی، بڑی خوبصورت بات کی کہ کہتے ہیں فرسٹ کزن میرج سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماریاں پھیلتی ہیں. بیماریاں نہیں پھیلتی ہیں. اگر فرسٹ کزن میرج ہو تو پھر بیٹے بھی مولا حسن مولا حسین علیہ السلام سے جیسے پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ دلیل دے رہے تھے. بہت خوبصورت دلیل، بہت خوبصورت دلیل. میں یہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کزن میرج ہو تو بچے بیمار پیدا نہیں ہوتے. کزن میرج ہو تو بچے حسن اور حسین جیسے پیدا ہو. اس طرح کے نونہال اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کے طریقوں پر چلنے والے پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، تو مولا علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سگے چچا کی بیٹی جناب ام ہانی کو دعوت نکاح دی تھی. کزن میرج میں کوئی مسئلہ ہوتا تو حضور یہ کام کرتے تھے. میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوبصورت دلیل دی آپ نے. تو اپنے چچا سے بیٹے سے کرتے تھے. یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کزن میرج وہ معصوم ہے، نبی ہیں. بہت سارے لوگ یہ اس پہ بھی اختلاف کرتے ہیں. مثلاً کچھ کہتے ہیں کہ یار مولا علیہ السلام معصوم ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یار معصوم نہیں ہے. تو یعنی چلو اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. نبی تو معصوم ہے نا. نبی پاک مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہمارے آقا، وہ تو معصوم ہے نا، نبی ہیں. نبی تو سارے معصوم ہیں. اس پہ تو سب کا اختلاف نہیں ہے نا، یعنی اس پہ تو سب متفق ہیں نا. تو وہ اگر غلطی نہیں کر سکتے تو یہ بھی یعنی کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے. یہ بھی معصوم ہے تو یہ غلطی نہیں ہو سکتی. تو کوئی بات سامنے نہیں آئی، کوئی بیماریاں نہیں ہمارے سامنے آئیں، بلکہ وہ لازوال لاجواب ان کی قربانی ہے، ان کے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی ہے یہ سب سامنے آئیں. اتنے اچھے انسان اور اتنے اچھے امام، اتنے نرم دل، اتنے اب یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس پہ کہ سارے پانی کو سیاہی، بلکہ جو کہتے ہیں کہ سیاہی سے بھی تعریفیں نہیں مولا کی بیان کی جاتی. سارے پانی کو نور بنا دیا جائے اور سارے درخت کی جو لکڑیاں وغیرہ اس سے قلم پینسل وغیرہ بنا لی جائے تو یہ تب بھی تعریفیں ان کی ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری تو ان کی تعریفیں بہت زیادہ ہیں. تو اتنے اچھے لوگ، یعنی وہ جو انہوں نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ مولا حسن مولا حسین علیہ السلام جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. بیٹیاں بی بی زینب سلام علیہ، کیا کردار ہے بی بی زینب سلام علیہ کا اسلام کو بچانے میں، مولا حسین علیہ السلام کی بھی قربانی بچانے میں. کیا کردار ہے، کیا کردار ہے. تو یہ بیٹے بیماریاں والے، بیٹیاں بیماریوں والی پیدا نہیں ہوتی. اس طرح کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں جب فرسٹ کزن میرج ہوتی ہے. کیا خوبصورت مضبوط دلیل دی ہے. میں قربان جاؤں. قریش کے اندر کزن میرج جو شادی عام تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم نسل در نسل رشتہ داری میں شادیاں کرتے تھے. اگر یہ نقصان دہ ہوتی تو اسلام اسے روکتا، اسلام اسے روک کر مثال قائم کر دیتا. سائنسی طور پر اصل بات کیا ہے؟ اچھا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس وقت یہ بیماریاں سامنے نہیں آئی تھیں یا اس وقت اتنی تحقیق نہیں تھی، تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو گھمانے کی پھر کوشش کریں گے. تو ابھی تک جو مولا علیہ السلام کے فرامین ہیں نا، جو گورے ابھی اس پاک پر جو نا بس جو کہتے ہیں بیجا کراتی مولا نے، وہ یہ معاملہ ان کے اوپر ابھی بھی طاری ہو جاتا ہے. مولا نے جو فرمان 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے نا، جو ان سے باتیں انہوں نے اپنی زبان سے بیان کی ہوئی ہیں، وہ ابھی تک وہ باتیں سچ ہو رہی ہیں. جو ابھی کئی وہ کرشمے کرتے ہیں، مثال کے طور پر سائنسی دنیا میں سائنسی ایجادات کرتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں یار یہ تو بات پہلے مولا نے بیان کر دی تھی، اتنی 1400 سال پہلے. تو یہ بھی ایک بات کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کو اگر جنگوں میں مشغول نہ رکھا جاتا، جنگوں میں مصروف نہ رکھا جاتا،
تو مولا علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. تو وہ ابھی بھی جو انہوں نے باتیں اس نے مصروف اتنے جنگوں میں مشغول رہ کر بھی جو باتیں بیان کی ہیں نا, تو وہ ابھی تک ابھی بھی کچھ باتیں یعنی ابھی آئیں گی, سامنے آئیں گی. تو جو باتیں سامنے آئیں تو کئیوں نے شاید اس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے, کئی سائنسدانوں نے اسلام قبول کر لیا کہ یار یہ سچا مذہب ہے. اتنے 100 سال پہلے یہ باتیں بیان کی ہیں مولا نے. تو یہ معاملہ اگر یہ ہوتا نا کہ اس وقت اتنی تحقیق نہیں تھی, تو یہ تحقیق والا معاملہ ختم ہو گیا. مولا سے بہتر کوئی نہیں جانتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. قرآن کو کوئی مولا سے بہتر نہیں سمجھتا, وہ وارث ہیں. مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ قرآن کو اور میری اہل بیت کو تھامے رکھنا, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ہم دیکھنا نا اس بارے میں بھی دیکھنا ہے کزن میرج کے بارے میں, تو اگر ہم نے اس بارے میں کزن میرج کے بارے میں گمراہ نہیں ہونا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اہل بیت علیہ السلام کیا کہتے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام نے مولا علیہ السلام نے خود شادی کر کے بتا دیا, بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے خود شادی کر کے بتا دیا. اور قرآن نے بھی واضح طور پر سب سے پہلے آپ کو میں نے جو جہاں سے بات شروع کی, قرآن نے بھی بتا دیا. قرآن نے بھی فرسٹ کزن میرج کا ذکر کر دیا, مولا علیہ السلام نے خود کر کے بتا دی. قرآن اور اہل بیت نے واضح طور پر بتا دیا کہ فرسٹ کزن میرج غلط نہیں ہے. اگر بیماریاں پھیلتی ہیں تو بیماریاں ادھر کیوں نہیں پھیلیں, ادھر بیماریاں پھر کیوں نہیں پھیلیں, یہ بات ہے نا ایک. تو اگر بیماریاں پھیلنے والا کوئی ہوتا تو پھر مولا علیہ السلام خود روکتے. اگر بات کوئی کر دے کہ یہ بیماریاں تب پھیلنے کا ہوتا ہے, تب زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ بیماریاں یہ ہوتا ہے یعنی اگر ان کے بڑوں میں ہوں, ان کے بڑوں سے چلتی آ رہی ہوں بیماریاں, تو پھر ان میں آگے بیماریاں پھیلنے کا زیادہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا بھی معاملہ یہاں پہ, یہ معاملہ ادھر آ کے بھی ختم ہو جاتا ہے کہ مولا علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ وہ رول ماڈل ہیں انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے وہ رول ماڈل ہیں. تو اگر یہ بھی معاملہ ہوتا تو وہ خود بتا بھی دیتے. قرآن پاک بھی اس کا ذکر کر دیتا, اشارہ نہیں کر دیتا کم از کم. مولا علیہ السلام ساری زندگی گزاری, اس کے بعد 12 امام آئے, 14 معصوم ٹوٹل. انہوں نے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا فرسٹ کزن میرج سے یہ مسئلہ کبھی ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے. مولا علیہ السلام بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ ان سے ہی آگے نسل پھیلی ہے مولا امام مہدی علیہ السلام تک. مولا امام مہدی علیہ السلام ابھی تک پردہ غیبت میں موجود ہیں, قیامت ان کے آنے کے بعد آنی ہے, لیکن کوئی بیماری نہیں ایسی سامنے آئی. ان کے جو باقی اولاد ہیں وہ سامنے سب نے زندگی گزاری, وہ دنیا فانی سے رخصت فرمائے. کوئی بیماری ایسی سامنے نہیں آئی جو اس کی وجہ سے ہو, کوئی بیماری سامنے نہیں آئی. اب اس بات کرتے ہیں سائنسی طور پر اصل بات کیا ہے, غلط فہمی کو خاتمہ. لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کزن میرج منع کرتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے اسے حرام یا غلط نہیں کہتی. سائنس اسے حرام یا غلط نہیں کہتی. اب اسے جو پروپیگنڈے کو آگے کانٹینٹ سمجھ کے پھیلا دیتے ہیں, لیکن لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ, لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اپنے چند ڈالرز کے لیے, چند ڈالرز کمانے کے لیے میڈیا پہ آگے, سوشل میڈیا پہ آگے اسے آگے فضول چیزیں پھیلاتے ہیں. ارے قاضی بھیا شرمانے کی بات ہے, اب تو شادی ہو گئی ہے. کیا بھیا تو کیا پاپا بولوں, ساری لڑکیاں میرا مذاق اڑا رہی ہیں. کس بات پر؟ کہ پہلے جس منہ سے کہتی تھی بھیا بھیا, اب اس منہ سے کہو گی سیاں سیاں. کے بارے میں ہادی بھیا نے وہی لے کے گئے, قاضی بھیا کے ساتھ, قاضی کے ساتھ مرچی ملے یا نہ ملے, اس نے بھیا بھیا کہہ کے اپنا دماغ کا بیڑا غلط کر دینا. کزن سے شادی کریں گی نا تو ایسے ہی ہوگا. نینو ایک منٹ, جی قاضی بھیا آگے کچھ مت بولا. جو ادھر سے آتی ہیں بس یوں کہ تم بیان کر دیتے ہیں. اچھا, اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس صرف اتنا کہتی ہے اگر خاندان میں کوئی جینیاتی بیماری پہلے سے موجود ہو تو خطرہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. تھوڑا, سائنس کہتی ہے تھوڑا خطرہ بڑھ جاتا ہے یعنی خطرہ پہلے سے بھی موجود ہے. خطرہ جو کہتے ہیں خطرہ بیماریاں پھیلتی ہیں, یہ ہوتا ہے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں, فضول سی کہانی ہے. تو سائنس کیا کہتی ہے, خطرہ پہلے سے بھی موجود ہے اور خطرہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. خطرہ موجود بھی ہے لیکن تھوڑا بڑھ بھی جاتا ہے, یہ سائنس کہہ رہی ہے. لیکن اس سے قرآن اور اہل بیت سے میں نے پہلے ثابت کر دیا کہ یہ خطرہ بالکل ختم ہے, خطرہ ہے ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے, بلکہ یہ افضل ہے, بلکہ یہ بہتر ہے. اب یہ سائنس کے مطابق بھی یہ اتنا سا
کہ خطرہ تھوڑا 2-4% ہوتا ہے, یہ رزق صرف 2-4% ہوتا ہے. تو لوگ اتنا پھیلا رہے ہیں, پابندیاں لگانے کی بات کو, پاکستانی گورنمنٹ پابندیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے, ایسی فضول قسم کی. دنیا میں لاکھوں نارمل بچے کزن میرج سے پیدا ہوتے ہیں. پاکستان, عرب دنیا, ترکی, ایران, مصر اور بہت سے ممالک ہیں. اصل مسئلہ ریپیٹڈ کزن میرج ہوتا ہے. سائنس کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے. جب کئی نسلوں سے ایک ہی قبیلے یا خاندان میں شادیاں ہوتی رہیں تب خطرہ بڑھتا ہے. جب کئی نسلوں سے, یہ سائنس کہہ رہی ہے, جب کئی نسلوں سے, اگر خاندان دونوں طرف سے, لیکن اگر ایک بار کی کزن میرج سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا. سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے اگر بار بار کزن میرج ہوں, سائنس یہ کہہ رہی ہے. پہلے میں نے ثابت کر دیا یہ بتا کے, قرآن علیہ السلام سے ثابت کر دیا کہ مسئلہ ختم ہے, بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی یہ اس کی اور دلیلیں اس کے آگے جا کے جو بنو ہاشم میں شادی ہیں وہ بھی اور میں بتاؤں گا. تو یہ جو بات ہو رہی ہے, سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے مسئلہ تھوڑا رزق کا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. اور اگر یہ تب بھی جو مسئلہ تب بڑھتا ہے پہلی کوئی کزن میرج سے, دوسری تیسری کزن میرج سے, یعنی مسئلہ کوئی نہیں ہے. جب کئی نسلوں سے یہ شادیاں چلتی آ رہی ہیں, سائنس یہ کہہ رہی ہے جب کئی نسلوں سے, پتہ نہیں کوئی 10-12 نسلیں کہہ لیں, پھر جب کئی نسلوں سے جب بات ہو رہی ہے خاندان میں کزن میرج ہو رہی ہیں تب خطرہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, تھوڑا 2-4%. لیکن ایک بار کی کزن میرج سے اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا. اگر خاندان دونوں طرف سے صحت مند ہوں تو خطرہ برابر رہتا ہے. خاندان اگر صحت مند ہو, بیماریاں اگر پھیلیں گی, مثلا ماں باپ میں, دادا دادی میں اگر بیماریاں ہوں, اگر بندہ کزن میرج نہیں کرتا, باہر کرتا ہے, اگر اس سے کوئی دادا دادی, کوئی ماں باپ میں بیماریاں ہوں تو اسے پھر وہ بیٹی بھی اس کی مثلا میں اس کی بیٹی میں بھی آ گئی ہوں گی. اگر مثال کے طور پر میں نہیں کرتا, میں کسی اور کی, چلا میرے پاس بھی کوئی موجود نہیں, میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میرے ساتھ کوئی, ابھی چلو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے اگر باہر کرنی ہے, میں نے اپنی فرسٹ کزن سے نہیں کرنی, تو پھر سے یہ سوال بنتا ہے, اگر سائنس کے مطابق بھی دیکھ لے تو فرسٹ کزن میں اس لیے نہیں کر رہا کہ بیماریاں پھیلتی ہیں. بھائی وہ ہمارے دادا دادی پر نانا وغیرہ سارے نا کٹھے شٹھے ہی ہیں, تو وہ شاید بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو اگر میں کسی اور سے کرتا ہوں تو کیا پہلے جا کے وہ کوئی ایسا کرنے دے گا, یا اس طرح کوئی مناسب ہوگا کہ جا کے پہلے رشتہ جب دیکھنے گئے ہیں تو جا کے ہم دیکھیں گے کہ یار پہلے میں تیرے ٹیسٹ کراواں گا, یا تیرے ماں باپ دے ٹیسٹ کراواں گا, یا تیری دادا دادی دے میں ٹیسٹ کراواں گا, کہ وہ اس کی وجہ سے کہ آپ میں کہیں کوئی بیماری تو نہیں, تو وہ اگلی نسلوں میں بیماریاں نہ آ جائیں, بچے معذور نہ پیدا ہو جائیں, بچوں میں یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. وہ اس طرح کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کا معاملہ. اگر پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بیماریاں تو یہ اوپر والی جو جد ہے, جو اوپر نسلیں ہیں, ماں باپ, دادا دادی, نانا وغیرہ, تو ان کی وجہ سے جو جینڈر میں وہ جو آگے لڑکا یا لڑکی جو ہے اس میں بیماریاں آ رہی ہیں. تو اگر اس کی وجہ سے آ رہی ہیں تو جو اگلی ہوگی, جہاں باہر ہم کزن کے باہر رشتہ کریں گے, خاندان کے باہر رشتہ کریں گے, تو پھر جا کے پہلے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے. اگر ٹیسٹ صحیح نہیں آئے تو کوئی بیماری سامنے آئی, تو اتنی بیماریاں ہیں کہ یعنی بیماریاں تو ڈھیر لگا پڑا ہے. ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بیماری, یعنی کسی کا یہ شوگر, بلڈ پریشر تو ایک عام بیماری ہے, بالکل ہی کوئی اس کو پتہ نہیں, بالکل ہی عام بیماری ہے. جیسے بندے کا نام ہوتا ہے نا, تو اسی طرح اس کو بس یہ پتہ ہے, اندازہ بندہ لگا سکتا ہے کہ اس کو یہ بیماری کوئی نہ کوئی لازمی ہوگی, یا اس کے قریبی کسی کو ہوگی. یہ اتنی عام بیماری ہو چکی ہے شوگر, بلڈ پریشر, تو یہ بیماری اتنی عام ہے, تو جہاں جائیں گے تو یہ بیماریاں ملیں گی. بلکہ جہاں ہم جائیں گے ہمارے خود خاندان میں یہ بیماریاں موجود ہوں گی, تو جب ہم جائیں گے تو وہ آگے والے بھی نہ کریں گے, تو یہ پھر تو سارے وہی رہ جائیں گے کوارے کورے, تو پھر وہی معاملہ شروع ہو جائیں گے, پاپولیشن کنٹرول والا معاملہ. ساری کڑیاں ادھر جا کے کیوں ملتی ہیں؟ تو یہ معاملات مجھے اس طرف ہی جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں. تو یہ بات جو میں کر رہا تھا, اگر خاندان دونوں طرف سے صحت مند ہوں تو خطرہ برابر رہتا ہے. یہ ڈاکٹرز کا بھی اتفاق ہے. اچھا, مگر اب کیوں اس کے خلاف ہے؟ ہڈن ریزن اس کا آپ کو بتاتا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں سائنس منع کرتی ہے, اصل میں ایسا نہیں ہے.
اصل بات یہ ہے کہ مغرب میں ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم نہیں ہوتا، وہ خاندان میں شادی کو عجیب سمجھتے ہیں، اس وجہ سے وہاں قانون بنا دیے گئے ہیں، اسے زبردستی کی شادی سمجھتے ہیں۔ جو مختلف جو NGOs ہیں نا، اسے زبردستی کی شادی سمجھتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں جو لڑکی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ پھر فیمنزم والا سسٹم اٹھا دے۔ اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے نا، پتہ نہیں بھائی اپلوڈ کی ہے کہ نہیں، تو یہ وہ سسٹم اٹھانے شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لڑکی کی زبردستی شادی، لڑکی خود خوش ہے، خود اس کی مرضی ہو رہی ہے، اگر نہیں ہو رہی تو وہ باہر بھی اس طرح کے معاملہ ہو سکتا ہے۔ فرسٹ کزنس کے اوپر صرف وہ NGOs آ کے جو منع کرتی ہیں، اس کے اوپر سوال اٹھاتی ہیں، عجیب ہی معاملات۔ اگر جو زبردستی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر اس کا باپ، اس کی خاندان والے، اس کا کوئی جو ماں باپ خاندان، جو دادا دادی نانا وغیرہ کچھ بھی، یعنی اس کے اوپر اگر پریشر ڈالیں گے تو صرف یہ پریشر ہوگا کہ آپ کے فرسٹ کزن میرج آپ سے کروانی ہے، وہ باہر نہیں پریشر ڈال سکتے کہ میں نے وہیں کروانی ہے، کہیں اور نہیں کروانی۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے دوست کے بیٹے سے کروانی ہے، وہ امیر ہے، شمیر ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی والدہ کہہ سکتی ہے میں اپنے فلاں دوست کی بیٹے سے کروانی ہے، تو یہاں بھی زبردستی ہو سکتی ہے۔ تو NGOs کا کیوں سوئی یہاں پہ آ کے اڑتی ہے کہ زبردستی کی شادی جو ہے فرسٹ کزن کے ساتھ ہی صرف ہو سکتی ہے؟ عجیب ہی منطق لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ان کی عقل کام کیوں نہیں کرتی۔ اچھا یہ ہڈن جو پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں، جو اس کا پیچھے معاملات کوئی اور ہوتے ہیں، کبھی کسی طرف سے حملہ کرتے ہیں، کبھی کسی طرف سے حملہ کرتے ہیں، انہوں نے اسلام کی دشمنی میں کوئی نہ کوئی حرکت کری جانی ہوتی ہے۔ مجھے مسئلہ ان اپنے لوگوں سے ہوتا ہے جو صرف اس کو کانٹینٹ سمجھ کے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہوئے یار ایسا؟ اس کے اوپر دیکھتے نہیں اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اصل میں دین تو وہی ہے نا، یہ باقی ساری فضول باتیں ادھر ادھر کی۔ اب ہمارے معاشرے میں کچھ غلط روایت کی وجہ سے پوری کزن میرج کو غلط قرار دیتے ہیں، حالانکہ زیادہ تر کزن شادیاں مکمل رضامندی سے ہوتی ہیں۔ یہ مذہب کے خلاف نہیں، صرف ثقافتی اختلاف ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ عملی مثالیں اس کی دیکھتے ہیں۔ دنیا میں کروڑوں کامیاب کزن میرجز ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 50% شادیاں کزن میرج ہوتی ہیں۔ کزن میرج ہوتی ہیں، فرسٹ کزن۔ اچھا، پاکستان میں تقریباً 50% شادیاں کزن میں ہوتی ہیں، ان میں لاکھوں بچے بالکل صحت مند ہیں۔ عرب ممالک میں سعودیہ، عراق، UAE، قطر، کویت میں 30-40% شادیاں کزن میں ہوتی ہیں۔ یہ ممالک دنیا میں بہترین صحت کے نظام رکھتے ہیں، اور اگر کزن میرج اتنی نقصان دہ ہوتی تو وہ سب کے سب اسے روک دیتے۔ اگر نہ روکتے تو عملی مثالیں اس کے سامنے آتی نا، تو سامنے اتنی بیماریاں اتنی پھیل رہی ہیں، مثلا 30-40% ہے، 20-30%، 20-25% اس کی نا وہ معاملات، اس کے جو بچے ہیں خراب پیدا ہوتے ہیں، معذور پیدا ہوتے ہیں، بیماریوں والے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہیں بات سامنے۔ اگر کسی ایک دو جگہ پہ ہوا بھی ہے، مثال کے طور پر اسے لے لیں، تو وہ ساری چیزوں کو غلط کر دیں گے۔ وہ 1-2%، باقی 30-40%، باقی 50% یا شاید 65% وہ اس کو غلط کر دے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ترکی، ایران، افغانستان، مصر، ہر جگہ رشتہ داری میں شادیاں عام ہیں۔ دنیا کے بڑے سائنسدان، ادیب، بادشاہ بھی کزن میرج سے تھے۔ مثال، چارلس ڈارون نے اپنے کزن سے شادی کی۔ آئنسٹائن کی پہلی بیوی بھی اس کی کزن تھی۔ اگر کزن میرج کی حقیقی تباہی ہوتی تو ان کی نسلیں پیچیدہ بیماریوں سے متاثر ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اصل حل اس کا بلائنڈ سپورٹ نہیں، بیلنس اپروچ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر کزن شادی ضروری ہے، اگر نہ یہ کہتے ہیں کہ کزن میرج غلط ہے۔ اصل بات صرف یہ ہے کہ اسلام نے اسے جائز رکھا ہے، سائنس نے اسے ممنوع نہیں کیا، بس احتیاط کا مشورہ دیا ہے، خاص طور پر اگر خاندان بیماری پہلے سے موجود ہے۔ تو اب کچھ کزن میرجز دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم گھرانے میں سب سے جو مضبوط ایک کزن میرج حضرت عبد المطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے دادا جان، ان کی کزن میرج تھی۔ ان کی ایک بیوی حلہ بنت وہب ان کی پہلی کزن تھی، ان کی فرسٹ کزن تھی۔ یہ سب سے مضبوط اور مستند کزن میرج ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ فیملی میں تھی۔ اس کے بعد ان کے چچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ
ان کی جان سے پیارے چچا، ان کی بیوی سہلہ بنت ملایت، اگر نام مشکل ہے میں اگر غلطی کروں تو بڑی معذرت، ان کے قریبی رشتہ دار ایکسٹینڈڈ کزن تھی. یہ فرسٹ کزن نہیں تھی لیکن خاندان کے اندر قریبی رشتہ تھا. ان کے چچا دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ام الفضل لبابہ بنت حارث خاندان کے اندر قریبی رشتہ دار تھی. اہل بیت علیہ السلام کے رشتہ دار معصومین کے ارد گرد خاندان. پھر اس کے بعد مولا علیہ السلام کے بھائی، سگے بھائی ان کے حضرت مولا علیہ السلام کے شیر خدا کے مولا علیہ السلام کے بھائی جعفر طیار علیہ السلام، ان کی شادی اسماء بنت امیس سے ہوئی. وہ ان کی ڈسٹنٹ کزن تھی کیونکہ وہ دونوں کا نسب بنی ہاشم اور قسم کی طرف ملتا ہے. اچھا، اب حضرت عبد المطلب کے علیہ السلام کی اولاد میں چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد رشتوں میں شادیاں بہت عام تھیں. عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کے خاندان میں کئی کزن میرجز کا ثبوت موجود ہے کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد زیادہ تر قبیلے کے اندر شادی کرتی تھی. بنو ابن ابی طالب حضرت مولا علیہ السلام کے خاندان میں حضرت عقیل علیہ السلام، طالب علیہ السلام، جعفر طیار علیہ السلام کی اولاد میں زیادہ تر قریبی رشتوں میں شادیاں تھیں. یہ تمام تاریخی اور انصاب کی کتابوں میں موجود ہے. اس کا نام کچھ کتابوں کے یہ بھی مشکل سے ہیں تو میں یہ اسکرین شاٹ آپ کو ساتھ کتابوں کے دے دوں گا، نام کی کوشش کرتا ہوں. الطبقات الکبریٰ، الاستیاب، الاصابہ، انصاب اشراف وغیرہ. اہم باتیں، کیونکہ زیادہ میرجز کزن لیول تھی. عرب قبیلوں میں خاندان کے اندر شادی سب سے مضبوط روایت تھی. نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے، سیاسی اتحاد کے لیے، دشمن قبائل سے بچنے کے لیے. اس لیے بنی ہاشم، بنی عبد مناف اور بنی قریش میں کزن میرجز عام تھی. اب اس کا 2 لائنوں میں خلاصہ اس کا دیکھتے ہیں. 14 معصومین علیہ السلام نے خود کزن میرج اس کا جو ثبوت ہے نا کہ کم کی ہیں. وہ اگر کرنی نہ ہوتی نا، نقصان ہوتا تو وہ خود بتا بھی دیتے. قرآن پاک کا بھی اس کے اوپر وہ آپ کو سب سے پہلے میں نے بتا دیا. وہ اب کیوں نہیں خود کرتے تھے معصومین علیہ السلام کی، جو اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں بتا رہے ہو. یعنی جو مین جو بندے ہیں، جو امام ہیں، یہ ان کے رشتہ دار تو آپ بتا رہے ہو لیکن وہ خود ان کا نہیں بتا رہے. سب سے پہلے تو مولا علیہ السلام کا آ گیا، انہوں نے کر کے دکھا دی، کر کے ایک مثال آپ کے سامنے رول ماڈل دکھا دیا. اب جو باقی معصومین علیہ السلام، مولا امام حسن، مولا امام حسین علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام تک، یہ سب امام کی اتنی زیادہ کزن میرجز سامنے نہیں آتی. تو وہ اس کا ایک اگر آپ نے اس کا بھی جاننا ہوا کہ وہ کیوں ہے تو اس کے اوپر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا دوں گا. اس کی دلیل ہے، بہت مضبوط اور واضح دلیل ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے تھے، کیوں دور والے خاندانوں میں قبائل سے شادیاں کرتے تھے. تو لیکن ان کے قریبی رشتہ دار اور خاندان بنو ہاشم میں کزن میرجز بہت زیادہ تھے. خاص طور پر حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی کزن میرج پروون سب سے مضبوط مثال ہے. تو یہ معاملہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک اور اہل بیت علیہ السلام نے کزن میرجز کا جو سسٹم آپ کے سامنے رکھا تو وہ کتنا واضح اور مضبوط ہے. تو فیصلہ انہوں نے کر دیا. رول ماڈل وہ ہے ہمارے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ادھر ادھر کی پابندیاں، ادھر ادھر کی باتیں، ان کے ایجنڈے کو فالو نہیں کرنا. تو لعنت پائیں ان کے اوپر. بیٹا ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. شادی کس کے ساتھ؟ عائشہ کے ساتھ. عائشہ؟ لیکن کون سی عائشہ؟ وہ تمہارے چاچا اقبال نہیں؟ ہاں جی اپنی چاچا. ارے ان کی بیٹی عائشہ یار، 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 ان کی بیٹی عائشہ. ارے عائشہ ٹھیک سے کرو نا کہ یہ لو. اب تو اتنی بڑی بھی ہو گئی ہے کہ امتحان بھی دیں گے، بڑے اچھے نمبر سے پاس کیے وہ ہے.
कजन मैरिजेस क्यों नहीं होनी चाहिए आपको बताता हूं। अगर आपके घर वाले फोर्सफुली आपकी शादी आपके कजन या आपकी कजन से करवाना चाहें तो उन्हें कहिएगा कि अगर आपने हमारी बात नहीं माननी तो चाचू डार्विन की मान जाएं, जो फादर ऑफ एवोल्यूशन है। क्योंकि डार्विन ने जब शादी अपनी कजन इमा वेगविट से की थी तो उससे 10 बच्चे पैदा हुए थे, 3 इनफर्टाइल थे और 3 बच्चे 11 साल की उम्र से पहले ही इस दुनिया से चले गए। डार्विन साहब बड़ी तशवीश में थे कि क्या हो रहा है, तो उसके बाद डार्विन ने प्लांट्स पर भी एक्सपेरिमेंट किया। जब प्लांट्स पर उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ये पता चला, जिसके बाद उसने अपनी ये थ्योरी भी लिखी। उसने कहा कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज मोर सुपीरियर देन सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इन ब्रीडिंग इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ इलनेस इन अर्ली एज। और पाकिस्तान में तो 84% बच्चों से पूछा ही नहीं जाता कि आपने शादी कहां करनी है या आप राजी भी हैं जहां हम कर रहे हैं, और उसमें से 60% की शादी कजन से की जाती है। अब आप देख लें कि आपने ये वीडियो दिखाकर लोगों को इससे हटाना है या अल्लाह ना करे इनफर्टाइल बच्चे पैदा करने हैं। तो कोई अच्छी कजन हो छोड़े नहीं, पैगाम भेज दें। आज भी आपको सैकड़ों जोड़े दिखाऊंगा, कजन मैरिज में शादी हुई, 6-6 8 बच्चे, सारे फिटफाट। कजन का रिश्ता आया वो तो इतना अच्छा होता है, देखी भाली होती है, ये भी देखा भाला होता है, पता है इसकी खूबियां भी मालूम, इसकी बुराइयां भी मालूम। भाई कजनों को कजन का पता होता है अच्छाइयां क्या हैं और बुराइयां क्या। उसको पता होता है बचपन में बंटे खेलता था, लट्टू खेलता था, लेकिन छोड़ दिए। अल्लाह ने बता दिया कुरान मजीद में कि वो बनाती अम्मिक, है नबी अपने चचा की बेटी से भी शादी कर सकते हो, वो बनाती अम्मातिक फूफी की बेटी से भी कर सकते हो, वो बनाती खालिक अपने मामू की बेटी से भी, वो बनाती खालातिक और अपनी खाला की बेटी से भी शादी कर सकते हो। और हमारे रिश्तेदारों में ज्यादातर कजन मैरिज ही है, और बाप दादा से भी चला आ रहा है। मेरे अब्बा की हमारी खानदान में शादी हुई थी मेरी वालदा से, जो वो भी आपस में करीबी रिश्तेदार थे। करो शादी, तो आगे शादी का ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे डॉक्टर मना भी कर रहा हूं।